नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़ियात से मुतल्लिक़ हमारी ये नशिस्तें जारी हैं। पिछली नशिस्तों में हमने तकरीबन 5 या 6 नशिस्तें इस सिलसिले में हो चुकी हैं। तो आज हम हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात पर बात करेंगे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात की 2 मशहूर कुतुब यानी राहतुल क़ुलूब और इसरारुल औलिया आज भी दस्तयाब हैं। ये दोनों असल फारसी ज़बान में हैं, लेकिन इनके उर्दू तराजम मौजूद हैं और आसानी से दस्तयाब हैं। मलफूजात के उन दोनों मजमूओं में से मैंने उन उन्वानात को अख़ज़ किया है जो हज़रत ने खुद बयान फरमाया है, और इन फरमानों में आपके ज़ाती इल्म और तजर्बात का निचोड़ शामिल है। लिहाजा उनकी अफादियत के लिहाज से उन्हें आज हम यहाँ बयान करेंगे, ताकि आपके हालात और वाक़यात जानने वाले आपकी बयान करदा बातों से भी मुस्तफ़ीद हों। आपने फरमाया, जिस वक्त दरवेश इसरार मोहब्बत से माला माल हो जाए, अगर कुछ ज़बान से ज़ाहिर फरमा दे तो कोई ऐब नहीं, क्योंकि जब ज़र्फ़ में जगह ही ना रहे तो फिर उसे कहाँ रखे। और ये हाल कामिल लोगों का है, मगर वो शख्स जो आगाज़ कार ही में अपना इसरार गलबा शौक़ से ज़ाहिर करने लग जाए तो ये उसकी खामकारी की दलील है। क्योंकि जहाँ तक हो सके इन अनवारो असरार को अख्फा में रखे, मगर जब कसरत असरार हो जाए और उसमें से अफशा कर दे तो बाज़ अहले सलूक ने मुआफ़ किया है, क्योंकि ये जायज़ है। ऐ दरवेश, जब फ़कीर पर आलम हाल व वजद आता है, अर्श से लेकर तहतो सरा तक कोई चीज़ उन पर मख्फी नहीं रहती। हज़रत हक़ के नाज़िल करदा अनवार उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिस तरह औलिया अल्लाह के अहवाल हैं, वैसे ही अंबिया कराम भी अहवाल रखते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने अपनी तारीख में लिखा है कि दरवेश के हालात मोहब्बत हक़ के गलबा से आलम शौक़ में करारगीर होते हैं। जब फ़कीरों पर मोहब्बत हक़ गलबा करती है, महबूब के नूर तजल्लिया का नज़ूल उनके क़ुलूब अतहर पर इतना होता है कि वे लोग दुनिया माफीहा को भूल जाते हैं। इन अल्फाज के साथ हज़रत अक़दस पर आलम बेखुदी तारी हो। हर लहजा को दरे शौक जमाल तो शौक शूम गरक, जज़रुए तू दरपेश नज़र जलवा करे नेस्त। यानी जिस वक्त तेरे शौक जमाल में गर्क होता हूँ, मेरे सामने तेरे रुए अक़दस के सिवा कोई और नहीं होता। जब कोई इंसान फ़कीरी का दावा करता है और उमराओ मलूक के पास तलबे ज़र के लिए जाता है और कुछ मांगता है ताकि उसकी रोज़ी चले, हकीकत में वो फ़कीर साहिब नेमत नहीं होता। अगर वो साहिब नेमत हो तो मखलूक के दरवाजे पर हरगिज़ न जाता और किसी से तवक्को ना रखता। जहाँ दरवेश का मकाम है, वहाँ तो किसी और का गुज़र मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कुदरत ने दरवेश पर अपनी नेमत के दरवाजे खोले हुए हैं और अपनी ममलिकत के खजाने उसको अता कर दिए हैं, ताकि जिसको चाहे वजीफ़ा बराए गुज़र औक़ात तकसीम फरमाए। उनको तो किसी की मोहताजी नहीं होती, बशर्ते के दरवेश हो। ऐ दरवेश, जब हाफिज कलाम पाक का विसाल होता है, उसकी रूह को किंदीले नूर में रख कर अर्श के करीब आवेज़ा करते हैं
اور ہر روز 1000 دفعہ تجلی انوار اس پر ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب سب کو آمنا و صدقنا کے سوا چارہ کار نہ ہوگا، کلام اللہ شریف کے حافظوں کے لیے فرمان جاری ہوگا کہ ان کو بہشت میں لے جاؤ۔ ہر حافظ پر فردن فردن تجلی ذات ہوگی۔ چنانچہ روایت ہے کہ قیامت کو بہشت میں تمام انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین و اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یکبارگی تجلی ذات ہوگی، اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تنہا، اور یہ ان کی فضیلت کے سبب ہوگی۔ اے درویش، جس چیز کو اللہ کریم نے دشمن جانا، آپ کو بھی اس سے دشمنی کرنا ضروری ہے اور اس کے قریب نہ پھٹکیں۔ اس کی عداوت و محبت کا ذکر کسی کے پاس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب سے دنیا تخلیق فرمائی ہے، از راہ عطاب اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پس وہ انسان بڑا نادان ہے جو معتوب و مغصوب خدا تعالیٰ کو دوستی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو شخص اطاعت خداوندی اختیار کرتا ہے، دنیا اس کی خدمت گزار بن جاتی ہے، اور جو شخص دنیا کی خدمت میں مگن ہو جاتا ہے وہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں گرفتار رہتا ہے۔ جتنا کوئی خداوند کریم سے غافل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ عشق کی حقیقت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عشق کی تحریک مشاہدہ معشوق سے ہوتی ہے۔ جب لوگ مجاہدہ میں مبالغہ کرتے ہیں تو وہ مجاہدہ مکاشفہ بن جاتا ہے، اور جب مکاشفہ مشاہدہ بنتا ہے تو عاشق اپنے آپ کو معشوق کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے۔ اس کا جذبہ عشق ترقی پذیر ہوتا ہے، بتدریج منازل عرفان طے کرتا جاتا ہے، حجابات درمیان سے اٹھتے جاتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے، گویا وہ عالم تحیر میں پڑ گیا۔ فرمایا اے درویش، ہمارے خواجگان سلسلہ عالیہ چشتیہ نے سلوک کے 15 درجے مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں سے 5 درجے کشف و کرامات کے ہیں۔ اس لیے سالک کو انہیں 5 درجات میں مقید ہو کر نہ رہنا چاہیے، بلکہ جملہ درجات پانزدہ کی سیر کرنی چاہیے۔ جب تمام مقامات کا حصول ہو جائے تو بے شک اظہار کرے۔ فرمایا درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، اور خرقہ پہننا اس شخص کا کام ہے جو مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کے عیبوں کو چھپائے اور انہیں کسی پر ظاہر نہ کرے۔ مال دنیا میں سے اس کے پاس جو کچھ آئے اسے راہ خدا میں صرف کرے، اور جائز مصرف میں اٹھائے، اور خود اس میں سے ایک ذرے پر بھی نظر نہ رکھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اہل سلوک کا قول ہے کہ جو شخص مریدوں کو قانون مذہب، سنت و جماعت پر نہیں چلاتا، وہ اپنی حالت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق نہیں رکھتا، وہ رہزن ہے۔ دھوئیں سے آگ کا پتہ چلتا ہے، اور مرید سے پیر کا۔ یہ جو 20واں آدمی گمراہی میں پڑے دکھائی دیتے ہیں، بس اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا پیر کامل نہیں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ حضرات تابعین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز فقراء کو ایسے درجے ملیں گے جو خلق ہاتھ ملے گی کہ کاش ہم دنیا میں فقیر کیوں نہ ہوں، اور مریضوں کو وہ اجر ملے گا کہ لوگوں کو حسرت ہوگی کہ ہم بھی زندگی بھر رنجور رہے ہوتے اور ان مرتبوں کو پہنچتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر درد و رنج کے وقت اس کی علت پر غور کرے، کیونکہ اپنے نفس کا علاج اپنے ہی سے خوب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ الاسلام چشم پر آب ہو گئے، اور یہ مثنوی زبان مبارک پر آئی۔ اے بسا درد کاں تیرا درد دست، اے بسا شیر کاں تیرا آہو سست۔ بیعت کرنے کے طریقے کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے سیر العارفین میں پڑھا ہے کہ جب کوئی مسلمان چاہے کہ کسی پیر کا مرید ہو تو اول غسل کرے، اور اگر ہو سکے تو رات بھر جاگے،
اور اپنی بلائی کے لیے حضرت حق میں ملتجی رہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو خیر، جمعرات کے دن چاشت کے وقت یار دوشنے کو سب دوستوں اور عزیزوں کو جمع کر کے پیر کے پاس جائے، پھر پیر قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور 2 رکعت استخارہ پڑھے۔ اس کے بعد مرید کو سامنے بٹھا کر آیت متبرکہ پڑھے اور اس پر پھونکے اور مرید سے استغفار کرائے اور قبلہ رو بیٹھ کر کینچی ہاتھ میں لے اور 3 مرتبہ باواز تکبیر کہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تکبیر پڑھتے وقت نفس امارہ کی طرف متوجہ ہو اور سمجھے کہ آج اس سے جنگ کرنی ہے، بالکل وہی حالت ہو جیسی ایک غازی لشکر اسلام کی لڑائی کے وقت ہونی چاہیے۔ تکبیر بالجہر سے مدد کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، کوئی وسوسہ نہ آنے دے۔ تیسری تکبیر سے فارغ ہو کر ایک بار کلمہ توحید اور 20 دفعہ درود شریف اور 1 دفعہ استغفار پڑھے۔ جب سب کچھ ہو چکے تو ایک بال مرید کی پیشانی سے لے لے اور کہے، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری درگاہ سے بھاگا ہوا غلام پھر تیرے حضور میں آیا اور چاہتا ہے کہ تیری عبادت کرے اور جو کچھ ماں سوا ہے اس سے بیگانہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک بال پیشانی کی دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے کسرے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک بال پیشانی سے لے لے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ہی بال لینا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صفا کے خلیفہ ہیں اور حدیث ان کی شان میں آئی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس کے بعد دعا گو نے عرض کی کہ حضور یہ کینچی چلانے کی رسم کہاں سے پیدا ہوئی؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور انہیں تلقین کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے۔ فرمایا ایک دن حبیب اجمی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص آیا اور بولا کہ فلاں فلاں کا مرید ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے پیر نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس نے کہا، میرے پیر نے بال تو قطرے تھے، باقی تعلیم وغیرہ کچھ نہیں دی۔ دونوں بزرگوں نے چلا کر کہا، ہوا مضل و ضال، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پیر کو چاہیے کہ مرید کرنے سے پہلے مرید کو جانچ لے۔ دوستو، یہ تھے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید حالات و واقعات حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔